नावल ना हुआ नसीब करार जां राइटर आमना तारक किस नंबर 1। पेशे लफ्ज़। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। जून साहब का ये शेर तो आपने सुना ही होगा, ज़िंदगी में जीत वही सकते हैं जो हकीकत पसंद हो। फिर आते हैं हम जैसे लोग जो किताबों और अफसानों में ज़िंदगी तलाश करते हैं, जीतने वालों को कोई याद रखे ना रखे, हम जैसों की कहानियाँ ज़रूर लोगों को याद रह जाती हैं। यूँ किस्सा मुख्तसर ये किताबें वजाहत तो जुल्म ही डालती है, मगर अंदर से उजड़े दिलों को आबाद भी यही करती हैं। एक फ़र्ज़ी दुनिया देकर ये कहानी भी मैंने इसी ख्याल के तहत लिखी थी। उसे शुरू करते वक्त मेरी उम्र 15 साल थी और उस कहानी के आखिरी अल्फाज लिखते वक्त मेरी उम्र 16 साल है। यूँ ये कहानी करीबन 4 माह के अरसे में तहरीर की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये तहरीर आपको पसंद आएगी। ये मेरा पहला नावल है, यकीनन गलतियाँ भी होंगी, मगर मैं पहले ही माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस नावल में कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो मेरे ज़िम्मे। बाकी इस नावल में इस्तेमाल की गई ज़्यादा शायरी ने बतौर लैला सखन खुद तहरीर की है। फुर्सत अबवाम। हिस्सा अव्वल शहर मोहब्बत जीनियो। बाब अव्वल दश्ते तन्हाई। बाब दोम ओलीन लम्हाए वसाल। बाब सोम आगाज़े मोहब्बत इब्तदाए बर्बादी। बाब चहारम इनकशाफ ताकबकार। बाब पंजम तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। बाब शशम हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हिस्सा दोम दरीचा इश्क लाहौर। बाब हफ्तम ये जो लाहौर से मोहब्बत है। बाब हश्तम दिल रेजा रेजा गंवा दिया। बाब नहम जो चले तो जान से गुजर गए। हिस्सा अव्वल जीनियो शहर मोहब्बत। बाब अव्वल दश्ते तन्हाई। कोई था ही नहीं राजदान जो पानी पिला देता। आंसू पीकर ही शब्बे गम गुजार दी मैंने। एक रात हुई बरसात बहुत, मैं रोई सारी रात बहुत। हर गम था ज़माने का लेकिन मैं तन्हा थी उस रात बहुत। फिर आंख से एक सावन बरसा, जब सहर हुई तो ख्याल आया वो बादल कितना तन्हा था जो बरसा सारी रात बहुत। अजीब और इसरार सा मंजर था। रात 2 बजे का वक्त था। वो इस खूबसूरत सुनहरे रंग की डायरी पर जो कि कुछ लिख रही थी, मालूम नहीं पड़ता था कि मंजर की खूबसूरती इस दिलकश डायरी से थी। उस पुरकशिश पुराने तर्ज के पंख वाले कलम से रात के उस वक्त कमरे में छाई नीम अंधेरे से, या फिर कलम उठाए डायरे पर झुकी उस मसीम और हसीन लड़की से जिसे देखकर शायद इंसान को पहला गुमान किसी परी का हो। हाँ, वो इंतहा की हसीन थी, मगर कलम सफ़ा पर दबाते वक्त उसके रोशन चेहरे पर करब के आसार साफ वाज़िया थे। जैसे परी को उसकी बस्ती सैफर मलूक से जुदा कर दिया गया हो और जैसे परी को उसकी असल से महरूम रखा गया हो। यही तो होती है ज़िंदगी, एक लंबा कठिन सफ़र जिसमें मंजिल सिराब सी महसूस होती है। लिखते वक्त उसके जहन पर वो यादें साए की मानिंद गुजरी। बेइख्तियार एक मोती उसकी नींद से टूट कर गिरा और डायरी के सफ़े पर अपनी गवाही छोड़ गया। उसने घड़ी वक्त पर देखा तो 2:30 बज रहे थे। फिर उठकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ चाल दी। पीछे डायरी पर निफासत से लिखे गए अल्फाज वाजिया हुए। दुनिया को लगता है कि है ये हिजर के इकरार में। आंख मेरी तर है जैसे इंतजार में। हर गम मोहब्बत का गम तो नहीं होता। लुटी है मेरी खुशियाँ गली के बाजार में। दिन तो कटता है यादों में अपनों की, रातें भी गुजरती हैं फिक्रो फकार में। कुछ जख्मों के मरहम की तलाश है अब तो, वो भी मिल ही जाएंगे। हाँ, यादें परवरदिगार में। अज़मीना सईद। चंद अल्फाज, फ़क्त चंद अल्फाज ही तो थे जो किसी के दर्द की अक्कासी में पेश पेश नजर आ रहे थे। मंजर की खूबसूरती मानित पड़ गई और जगह तलख हकायत ने घेर ली। वापस आई तो वो बावजू थी। सर पर हिजाब पहना और नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए जाए नमाज बिछाई। ज़िंदगी की रवानी और मुश्किलात जहाँ अंदर वो अलाम से रिश्ता जोड़ती हैं, वही मराम ज़िंदगी से भी रोशनास कराती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुंतखब करदा रास्ते पर भी ले ही जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था उसकी ज़िंदगी में। वो भी बेनियाज सी लड़की जो कभी नमाज की पाबंदी में लापरवाह सी होती थी, अब उदाए तहज्जुद में भी गफलत नहीं बरतती। उसकी आंखें बेइख्तियार वक्त तहज्जुद पर खुल जाती। उसने नमाज अदा की और फिर जाए नमाज उठाने लगी तो बेइख्तियार उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ मेरा अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, हमेशा मेरी आरज़ू पूरी हो ही जाती है मीनू। एक बार फिर आंसू रवानी से बहने लगे। क्या कोई था जो उसे चुप कराता? नहीं, इस बड़ी दुनिया के बावजूद वो अकेली रह गई।
اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کیونکہ جس کی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی تھی وہ کبھی اس کو رد نہ کر پاتی۔ کرب کے عالم میں اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اللہ میاں، اللہ مجھے کوئی گمگسار دے دے، اللہ میاں کوئی تو ہو جو مجھے چپ کروائے، اللہ اس دنیا میں 6 ارب لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی ہوں اللہ میاں۔ اور پھر اس کے ہاتھ گر گئے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھ کر جائے نماز اٹھائی۔ جائے نماز ڈائری والی میز پر رکھتے وقت اس کی نظر سنہری ڈائری کے ساتھ رکھی اس جامنی ڈائری پر گئی۔ ایک مغموم مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا اور پھر وہ واپس کمرے میں رکھے اس سفید سنگر پر بیٹھ گئی تو نیند تو آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گزرنے لگے۔ ماضی 2 سال پہلے کیا سچی اس کے سر پر تو جیسے خوشیوں کا پہاڑ توڑ دیا گیا تھا۔ کیا واقعی ہم یازی بائی کی تاریخ طے کرنے جا رہے ہیں؟ وہ چیخنے کے انداز میں خوشی سے بولی، ہاں مینو، بھائی بھابھی کو جرمنی شفٹ ہونا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد رمیسا کے اس فرض سے آزاد ہو جائیں۔ منگنی ہوئے بھی 3 سال ہو چکے ہیں۔ یزدان کا CSS بھی کلیئر ہو گیا ہے اور رومی کا BSc بھی۔ مجھے نہیں لگتا اب دیری کی کوئی وجہ باقی ہے۔ فائقہ بیگم، منہا اور یزدان کی والدہ نے اپنے ازلی تحمل والے رویے سے اسے سمجھایا۔ جی امی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بس اسی مہینے کی تاریخ رکھے اور رومی بھائی کو ماموں مانی کے گھر سے یہاں لے آئے۔ میں ابھی بھائی کو کال کرتی ہوں اور امی ابا کو بولنا آج 9 بہانہ جلدی گھر آئیں تاکہ ماموں کے گھر چلیں۔ اور خوشی سے پاگل ہوتی منہا نہ جانے کیا کیا بولتی کہ اچانک سعید ولا کی بیل بجی۔ منہا کی سبز خوبصورت آنکھوں میں مزید چمک آ گئی۔ ارے دن کے 12 بجے ہیں، باہر کون ہے؟ فائقہ بیگم انجان بنتی بولی، امی جانتی تو ہیں آپ، اس وقت زوہا ہی تو آتی ہے۔ اور اتنی دیر میں ایک لڑکی اندر داخل ہوئی جس نے سر پر اچھے سے حجاب لے رکھا تھا اور چہرہ فیس ماسک کے ذریعے سے ڈھکا ہوا تھا۔ چہرے کے نقوش میں بری آنکھیں اور ان کے گرد سفید جلد واضح تھی۔ منہا اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ مینو، اسے بیٹھنے تو دے دو۔ نہیں امی، اب جی میرے کمرے میں ہی بیٹھے گی، ویسے بھی شازی بائی کی شادی پلان کرنی ہے۔ اس کی بات پر جہاں فائقہ بیگم مسکرائیں وہیں زوہا کے چہرے پر خوشگوار حیرت چھا گئی۔ کیا کہا؟ شازی بائی کی شادی؟ ہاں بھائی، آج ہم جائیں گے ماموں کے گھر رومی باجی بلکہ ہونے والی رومی بھابھی اور بھائی کی تاریخ طے کرنے۔ زوہا رومی کی بیسٹ فرینڈ تھی جس کی والدہ کا انتقال اس کی پیدائش کے وقت ہو گیا تھا اور والد نے دوسری شادی کر کے اپنے دونوں بچوں سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت اسے آج تک اس کے بھائی سائم جو کہ اب تقریباً یزدان کی عمر کا تھا یعنی 29-30 برس کا، زوہا کو پالتا رہا۔ اس نے اپنے بچے کے کچے اثاثے بیچے اور مشکلات کے باوجود زوہا کی اور اپنی تعلیم بہتری کا انتظام کیا۔ سائم اور یزدان کی بھی اچھی بنتی تھی، دونوں نے اکٹھے CSS دیا مگر سائم کا ٹیسٹ پاس نہ ہوگا اور یزدان ٹیسٹ پاس کر کے پولیس سروسز میں ASP مقرر ہوا۔ وہ دونوں اوپر کے فلور پر موجود منہا کے کمرے میں آئیں۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ ایک طرف دیوار گیر خرید کی تھی جو کہ باہر کا خوبصورت منظر دکھاتی تھی اور جس کو ڈھکنے کے لیے نفیس سے گلابی پردے لگائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ ایک بیڈ تھا جس پر گلابی رنگ کی چادر اور موٹا آرام دہ کمفرٹر رکھا گیا تھا۔ بیڈ کے کونوں پر پولز کے ذریعے گلابی نٹ لگائی گئی تھی۔ بیڈ کے سامنے کی دیوار کے ساتھ ڈریسر رکھا گیا تھا جس کے ساتھ گلابی سٹول تھا۔ ڈریسر کے ساتھ ہی اندر آنے کا دروازہ تھا۔ یوں اس کے کمرے کی ہر چیز میں گلابی رنگ واضح تھا جو کہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ کمرے کی ہر دیوار پر پینٹنگز رکھی تھی جو کہ یقیناً اس نے خود بنائی تھی۔ وہ دونوں منہا کے بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر دونوں ایسے پلاننگ کرنے لگی جیسے کل شادی ہو۔ پھر وہی ہوا، ان کی ہنسی کی آوازیں پورے اسلام آباد نے سنی۔ یہاں یہ ہنس رہی تھی اور کہیں دور موجود منہا کی تقدیر اسے دیکھ کر افسردگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ حال پھر وہی ہوا جو پچھلے 2 سال میں روز ہوتا تھا۔ اپنوں کی یاد میں فجر کا وقت ہو گیا۔ اس نے اپنے خوبصورت چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ شفاف آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں یادیں اور آنسو ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے مہربان ہوتے ہیں جو لمحے یاد نہیں رہتے، یادیں ویران کرتی ہیں، نگر آباد نہیں رہتے۔ جو لوگ کبھی پھولوں کی طرح چاہے جاتے ہیں دل سے اترتے ہیں، کچھ یوں کہ پھر یاد نہیں رہتے۔ وہ بے آواز شعر برپرائی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیوں کا گلا گھونٹا، پھر اٹھی اور وضو کر کے اللہ کی پکار پر لبیک کہا۔ دعا کے وقت شکوہ کناں نظر اوپر دھرا کر اس نے بغیر دعا مانگے ہاتھ گرا دیے، جائے نماز میز پر رکھی اور وہ سنہری ڈائری اور قلم وغیرہ سمیٹنے لگی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہونا تھا۔ وہ دنیا کی گاڑی میں سوار ہونے سے تو قاصر تھی مگر زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ یونی 8 بجے شروع ہونی تھی اور ابھی 6 بجے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی تاکہ ناشتے کی تیاری کر سکے۔ کچن بہت چھوٹا تھا، ایک کونے میں الیکٹرک سٹوو لگا تھا اور ساتھ ایک منی فریج رکھا تھا۔ اس نے منی فریج کھولا تو یکدم پریشانی نے آ گھیرا۔ انڈے ختم تھے اور کل رات کے کھانے، چند بریڈ کے سلائس اور دودھ کے علاوہ اندر کچھ نہ تھا۔ کرب اور اذیت کے اس بے داغ چہرے پر صاف واضح تھی آج 16 فروری تھی، تنخواہ میں ابھی وقت تھا، اس ماہ پھر کچھ سیونگ نہیں ہوگی۔ وہ رہانسی ہو گئی۔
آنکھیں پوچھتے ہوئے اس نے دودھ نکالا اور اس میں پانی کی خاصی مقدار ڈال کر اپنا چائے کا کپ بمشکل بھرا اور اسے لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ چائے کا وقت ختم ہوا تو وہ اٹھی اور کمرے کے کونے میں موجود الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف چل دی۔ باہر نکلی تو اس کے کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ پھر وہ باتھ روم کے دروازے کے ساتھ لگے قداور آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ 2 سال سے اس نے اپنی سکن کا خیال چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ جہاں دل کی ناراضگی تھی تو وہیں حالات کی تنگی بھی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ فروری کا مہینہ تھا، جس کی وجہ سے شدید ٹھنڈ تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے نیلی جینس پر گرم کریم رنگ کی گھٹنوں تک آتی ٹرٹل نیک پہنی اور اوپر لمبا ٹخنوں سے چند انچ اوپر آتا بھورا لونگ کوٹ پہن لیا۔ گلے میں ہلکے سرمئی رنگ کا مفلر ڈالا تھا اور لمبے بالوں کا ڈھیلا ڈالا سا جوڑا بنایا۔ الماری کے اوپر رکھا گیا بیگ اتار کر اس میں سے چند ڈائریز اور رجسٹر ڈالے اور وہ جامنی ڈائری بھی اس میں ڈال دی۔ اس ڈائری سے اس کا گہرا جذباتی رشتہ تھا اور وہ ہر جگہ وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی جہاں 7:15 ہوئے تھے، بس 7:30 بجے آنی تھی۔ اس نے جلدی سے الماری میں رکھے سفید جاگرس نکالے اور پاؤں میں پہن لیے، پھر بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کے تالے چیک کرتے 7:25 ہو گئے۔ وہ جلدی سے لفٹ میں داخل ہوئی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ صبح کا پہلا اجالا ابھی پوری طرح پھیلا بھی نہیں تھا کہ کاروج کی تنگ گلیوں میں ایک ہلکی سی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت شہر جینیو میں واقع کاروج ایک تاریخی قصبہ ہے جو کہ اپنے منفرد تعمیر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ جینیو کے اس خوبصورت قصبے کو چھوٹا اٹلی بھی کہا جاتا ہے۔ زندگی سفر آنے پر آ جائے تو جذبات کے میلوں پر منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ منہا سعید نے تو پھر صرف ملک بدلا تھا۔ فروری کی صبح ہونے کی وجہ سے فضا میں ٹھنڈک تھی اور سارا کاروج برف سے بھرا پڑا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کاروج روڈیو کے اسٹاپ پر بس 12 آ چکی تھی۔ یہ بس جینیو کی عوامی ٹرانسپورٹ کا حصہ تھی۔ یہ لمبی سفید اور نارنجی رنگوں سے سجی بس اندر سے جدید اور صاف ستھری تھی۔ دروازہ خودکار طریقے سے کھلا، منہا اندر داخل ہوئی اور کھڑکی کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ اس کی زندگی کی طرح دھندلا سا تھا مگر باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک دم بس چل پڑی اور پرانے یورپی طرز کے گھروں کے درمیان سڑکوں سے گزرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کا یہ سفر کسی خواب کی مانند گزرا۔ پلین پیلیس کے چوراہے سے گزر کر جہاں رنگ برنگی چھتریوں کے نیچے بازار لگتا تھا، بس یونیمیل اسٹاپ پر آ کر رکی جو یونیورسٹی آف جینیو کا مرکزی کیمپس تھا۔ وہ بس سے اتری تو کافی نروس نظر آ رہی تھی۔ سامنے ایک شفاف شیشوں والی عمارت تھی جس کے دروازے خودکار طریقے سے کھلتے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک وسیع لابی تھی جہاں اسٹوڈنٹس کی ہلکی پہل چل رہی تھی۔ لابی کے بائیں جانب لفٹ تھی جو 5ویں فلور تک جاتی تھی۔ وہ سر جھکائے لفٹ میں داخل ہوئی اور 5ویں فلور کا بٹن دبایا۔ لفٹ 5ویں فلور پر رکی تو سامنے ایک راہداری تھی جو مختلف کلاسز رومز اور دفتروں کی طرف جاتی تھی۔ اس نے راہداری میں قدم رکھا اور متراسی نگاہوں سے اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنے لگی۔ راہداری کے آخر میں اسے ڈپارٹمنٹس ڈی سائیکولوجی کا بورڈ دکھائی دیا۔ وہ سکون کا سانس خارج کرتی اندر داخل ہوئی۔ اندر دیگر کلاس رومز اور دفاتر موجود تھے۔ پہلے وہ ایک دفتر میں گئی، وہاں ایک سوس اور ترجمان تھی۔ اجازت طلب کرتی وہ دفتر کے اندر آئی۔ میں منہا سعید ہوں اور پاکستانی ہوں۔ مجھے آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ دی گئی ہے۔ پھر ذرا توقف سے بولی، میں دراصل کل ذاتی مصروفیت کی وجہ سے اورینٹیشن ڈے پر نہیں آ سکی۔ کیا آپ مجھے شیڈول دے سکتی ہیں؟ انگریزی میں اس نے اپنی عرضی بیان کی۔ جی منہا سعید بیٹھے۔ منہا نروس دی کرسی پر بیٹھی۔ میں سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوں۔ لینا برونو، آپ پلیز اپنی ڈگری واضح کریں جو آپ اویل کرنے آئی ہیں۔ مس برونو، میں ماسٹرز کرنے آئی ہوں، میجر سائیکولوجی ہے۔ مس لینا جو اپنے میز پر کچھ تلاش کر رہی تھی بے اختیار چونکی۔ کیا کہا آپ نے منہا؟ ماسٹرز؟ مگر آپ تو بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ مس لینا برونو کے لیے اس بات کو ہضم کرنا مشکل تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی ماسٹرز کرنے آئی تھی۔ میرے چہرے سے نہ اندازہ لگا کہ یہ عمر مجھ پر بیتی بہت ہے، میں نے گزاری کم ہے۔ منہا بڑبڑائی۔ جی مس لینا اردو کا یہ جملہ سمجھ نہ سکی۔ کچھ نہیں۔ منہا سر نفی میں ہلا کر سادگی سے مسکرا دی۔ خیر منہا سعید، یہ رہا آپ کا شیڈول اور ویلکم ٹو دی یونیورسٹی آف جینیو۔ وہ شکریہ کہتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف آئی اور اپنا شیڈول دیکھا۔ پہلی کلاس 9:30 بجے تھی اور آخری کلاس 4 بجے ختم ہونی تھی۔ چلو شکر، شام کو جب ٹائم سے پہلے فارغ ہو جاؤں گی۔ اس نے سوچا ابھی کلاس شروع ہونے میں بہت وقت تھا، کاش کل یہ آ کر لے گئی ہوتی۔ وہ شیڈول دیکھ کر سوچ رہی تھی، پھر اٹھی اور اس روم میں آ گئی جہاں پہلی کلاس ہونی تھی۔ روم خالی تھا اور بہت وسیع تھا۔ آگے کی طرف ہلکا اونچائی والا اسٹیج تھا جس پر ایک پوڈیم رکھا تھا اور پیچھے اسکرین لگی تھی۔ اس سے آگے کسی سینما ہال کی طرح نشستیں سیٹ کی گئی تھی۔ وہ اوپر کی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی، سر پیچھے کو گرائے وہ خلا میں گھورتے گھورتے پھر ماضی کا سفر کرنے لگی۔ ماضی، وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا معائنہ کر رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لانگ فراک پہن رکھا تھا جو اس کے قدموں کو چھوتا تھا۔ فراک پر موتیوں اور کرسٹلز کے ذریعے سے ڈیزائن بنایا گیا تھا۔
اور اس کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ تھا جس کے کناروں پر بھی موتی لگے تھے۔ جوڑا واقعی قابل تعریف تھا، مگر جوڑے کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے والی چیز اسے زیبتم کرنے والے کا حسن تھا، جو دیکھنے والے کو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ملائم روئی جیسی جلد پر بڑی خوبصورت اور گہری سبز آنکھیں تھیں جنہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے کانچ ہوں۔ اس کے علاوہ پھولے سرخ گھر اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے۔ لمبے سیدھے برے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے اور ان کو کل کر کے کمر تک لایا گیا تھا۔ وہ واقعی قدرت کی خوبصورتی کا نمونہ تھی۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے نہ لگتا تھا کہ 21 سال لڑکی بیچلرز گریجویٹ تھی، وہ تو معصوم سی ٹین ایجر لگتی تھی۔ مینو کہاں ہو بیٹا؟ نیچے سے می کوئی 20ویں دفعہ آ رہی تھی۔ بس امی آ گئی، ہر دفعہ کی طرح اس نے کہہ کر ٹالا اور پھر ڈریسر پر ڈھکی جولری پہننے لگی۔ کانوں میں خوبصورت گول ایئرنگز ڈالے اور لمبی اور پتلی انگلیوں والے خوبصورت ہاتھوں کو انگوٹھیوں اور بریسلیٹ کے ذریعے سجایا۔ مینو نیچے آؤ ورنہ میں اوپر آ رہی ہوں۔ اور یہی دھمکی سننے کی دیر تھی کہ مینہا پرس اور ہیلز پہن کر نیچے کو دوڑی۔ سحر سہج کر سینہ اترتی وہ کسی نگر کی شہزادی لگ رہی تھی۔ آ گئی امی آواز پر یکدم لونگ روم میں بیٹھے افراد نے سینوں کی طرف دیکھا۔ بے اختیار فائقہ بیگم اور یزدان کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ یازی بھائی بڑے تیار ہو کر بیٹھے ہیں، اس نے سامنے کھڑے خوش شکل اور وجیہہ نوجوان کو کہا جو کہ سیاہ ڈریس شرٹ پر سرمئی ویسٹ پہنے ہوئے تھا اور انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی حسن کے معاملے میں اپنی مثال آپ تھے۔ میری تو تاریخ طے ہونی ہے گڑیا، آپ بتاؤ اتنی پیاری لگ رہی ہو اور نظر لگوانی ہے۔ یزدان نے اپنی باری مگر دھیمی آواز میں کہا کہ اچھی لگ رہی ہوں؟ ہاں میری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تھینک یو بھائی، وہ چہکی پھر زیر توقف سے بولی۔ امی بابا نہیں آئے کیا؟ فائقہ بیگم جامنی رنگ کے کامدار جوڑے میں ملبوس کافی ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ اپنی عمر سے کم دکھنے کا انداز شاید سارے گھر کا تھا۔ فائقہ بیگم بھی کہیں سے دو جوان بچوں کی والدہ نہیں لگتی تھی اور کافی سمارٹ اور حسین خاتون تھی۔ میں نے کال ان کی بات آدھے میں ہی رہ گئی جب ایک وجیہہ اور روبدار شخصیت اندر داخل ہوئی۔ ان کے بال ان کی عمر کے باوجود خوب سیاہ تھے اور وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان سے لپٹی اور انہوں نے بھی مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ ٹھیک بابا۔ یہ تھے اس کے گھر کے سربراہ سید خلیل صاحب، اسلام آباد کے معروف بزنس مین اور سنجیدہ پرسنالٹی کے مالک، مگر گھر آتے ساتھ ان کا خشک لہجہ اپنی پرنسس بیٹی کو دیکھ کر جا کی طرح بیٹھ جاتا۔ جمال یہ مٹھائیوں کے ٹکڑے اور تحائف گاڑی میں رکھو۔ فائقہ بیگم نے ملازم کو ہدایت دی اور پھر وہ سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ چند دن بعد سید ولا میں خوب رونق لگی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ سید صاحب اور یزدان گھر پر تھے۔ لونگ روم میں یزدان اور سید صاحب چیپس کھیل رہے تھے اور وقتاً فوقتاً کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ فائقہ بیگم بھی کے سول سے حلیے میں ہی صوفے پر برجمان تھی۔ اس پرسکون ماحول کے برعکس کچن میں عجب کہرام مچا تھا۔ سارے ملازم کے تال میں کھڑے افسردہ نظروں سے کچن میں مچے گند کو دیکھ رہے تھے۔ بن گیا۔ یکدم مینہا کی پرجوش آواز گونجی۔ ملازمی نظر اٹھائے اس کی جانب دیکھنے لگے جس کے ہاتھ میں ایک ڈش تھی جس میں کیک رکھا تھا۔ وہ کھلی پلازو جینز کے اوپر کھلی اور بڑی ٹی شرٹ میں ملبوس تھی اور بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے ان پر ہیڈ بینڈ لگائے ہوئے تھی۔ وہ کیک اٹھائے لونگ روم میں آئی۔ بابا دیکھے میں نے کیا بنایا ہے؟ وہ چہکتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ پیچھے ملازمہ پلیٹس وغیرہ لا رہی تھی۔ سائمہ انہیں ٹیبل پر رکھ دو، اس نے ہدایت دی۔ ملازمہ نے ہدایت کے مطابق برتن میز پر رکھے اور کچن میں چلی گئی۔ باری باری مینہا نے سب کو کیک ڈال کر سرو کیا۔ واہ گڑیا بہت اچھا ہے، یزدان نے تعریف کی۔ اچھا تو بہت ہے جانو، مگر مجھے بیچارے ملازموں پر ترس آ رہا ہے، کتنا گند مچایا ہوگا تم نے۔ فائقہ بیگم بولی تو مینہا کا چہرہ قدرے اتر گیا۔ تو کیا ہوا فائقہ بیگم، میری پرنسس نے بہت اچھا کیک بنایا ہے، اچھی بات ہے نا؟ اگر شوق ہے تو کرنے دو۔ پھر ذرا سوچ کے بولے مینہا، آگے کیا سوچا ہے؟ ماسٹرز کروں گی بابا، وہ بھی سائیکالوجی سے۔ میں ویسے بیچلرز میں ٹاپ کیا ہے تو کسی بھی اچھی یونی میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ پھر بھی گڑیا کون سا یونی کا پلان ہے؟ یزدان نے پوچھا۔ یازی بھائی مجھے یونیورسٹی آف جینیو بہت پسند ہے اور یونیورسٹی سے زیادہ جینیو شہر۔ بابا نے کاروچ میں اپارٹمنٹ گفٹ کیا تھا نا بھائی، تو رہنے مسئلے کا نہیں ہوگا۔ مگر وہ رک گئی۔ مگر کیا گڑیا؟ بھائی میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تو آپ لوگوں کے بغیر یہاں پاکستان میں کبھی نہیں گئی، سوئٹزرلینڈ تو بہت دور کی بات ہے۔ لونگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی تمہیں دور نہیں بھیج رہا مینو، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ میں کوئی اچھی یونی دیکھتا ہوں۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو یزدان نے توڑا۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا مجھے چھوڑے، یہ بتایا کہ شاپنگ پر کب جانا ہے؟ میں نے تو بہت شاپنگ کرنی ہے، اوپر سے وقت بہت کم ہے نا، بس 1 منتھ رہتا ہے۔ آج تو میرے دوست نے آنا ہے اور آگے کے دن آفس کی کچھ کمٹمنٹس ہیں، اگلے ویکینڈ پر لے جاؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں جازی، ڈیزائنر گھر پر آ جائے گا۔ نہیں امی میں لے جاؤں گا، اس کو شوق ہے تو کرنے دیں۔ یزدان نے بات کاٹی۔ تھینک یو بھائی یازی بھائی، مینہا چہکی۔ باب دون اولین لمحہ وصال کچھ یوں ملی نظر ان کی، باقی سب نظر انداز ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے وہ اولین وصال، وہ تیرا دیکھنا قاتل، وہ تجھے دیکھنا قاتل، وہ ایک نظر جو اقرار تک نہ پہنچی، اقرار تک نہ پہنچی، ہاں وہ یاد تک نہ پہنچی۔
حال وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی اور یادوں کا بلبلا ختم ہوا۔ وہ گھر کے لونگ روم میں نہیں، جینیو کی یونیورسٹی کلاس روم میں بیٹھی تھی۔ دروازے کی طرف دیکھا تھا تو وہاں اسٹوڈنٹس اندر داخل ہو رہے تھے۔ وقت دیکھا تو 9:30 ہو رہے تھے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ والی نشست پر ایک لڑکی آ کر بیٹھی جس کے نئے نقش سے اندازہ ہوتا کہ وہ مغربی ممالک سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ایک درمیانے قد اور چھوٹے سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی کیوٹ سی لڑکی تھی۔ گہرے سبز رنگوں کا گھٹنوں تک آتے سویٹر ڈریس کے نیچے بلیک ٹائٹس اور بلیک ڈینیم جیکٹ پہنے وہ پراشپا بہت پیاری اور ڈیسنٹ سی لڑکی تھی۔ تم پاکستانی ہو؟ اس کے خوشگوار انداز اور اردو میں زبان میں پوچھے گئے سوال نے منہا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں ہاف پاکستان ہوں اور ہاف برٹش۔ دراصل میری موم برٹن سے ہیں اور میرے ڈیڈ پاکستانی۔ پاکستان میں رہنے کی وجہ سے مجھے اردو آتی ہے۔ منہا کی الجھن اور حیرت دیکھ کر اس نے وضاحت کی۔ جی میں پاکستانی ہوں، منہا نے آہستہ سے جواب دیا اور باغی ذہن کو ماضی کی طرف جانے سے روکا۔ رائٹ مسلم آر ناٹ؟ اگلا سوال پوچھا۔ مسلم الحمدللہ، منہا نے جواب دیا تھا۔ سیم ڈیئر، وہ چہر کر بولی مگر انداز سوالیہ تھا۔ منہا سعید اینڈ یو؟ وہ مسکرا کر بولی۔ مخاطب تھی ایسی ہی کہ انسان فوری طور پر گل مل جاتا۔ ساتھ ہی منہا نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آئی ایم سیرا مبین۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی جگہ اس نے منہا کو گلے لگا لیا۔ کچھ دنوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اتنی دیر میں پروفیسر اندر داخل ہوئے اور کلاس کا آغاز ہوا۔ آج انٹروڈکٹری کلاس تھی۔ سر جون ایڈوکیٹ ایک سوس پروفیسر تھے جنہوں نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ وہ ایک دراز قد اور پروکار سی شخصیت تھے۔ سلیبس کے تعین اور سائیکالوجی کا انٹروڈکشن ہونے کے بعد یہ کلاس ختم ہو گئی، مگر ایک عجیب احساس تھا اس کلاس میں، جیسے کوئی اسے گہری نظروں سے جھلسا رہا ہو، مگر پچھلے پورے سال کی طرح اس نے یہ نظر انداز کیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سارا اور منہا کی سب کلاسز ایک ساتھ تھی۔ 4 بج چکے تھے، چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ سارا کے ساتھ دن گزر کر اس کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ جلدی گل مل جانے والی بتونی سی لڑکی تھی۔ وہ دونوں گراؤنڈ فلور کی راہداری میں چل رہی تھی جب پیچھے سے آواز سنائی دی، ایکسکیوز می گرلز۔ ایک باری مگر خوبصورت مردانہ آواز میں مخاطب کیا گیا۔ وہ دونوں چونک کر پلٹی۔ سامنے ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا، دراز قد، کسرتی جسم اور گہری بھوری آنکھیں اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ سیاہ ٹرٹل نیک پر خاکی جیکٹ پہنے وہ بہت وجیہہ لگ رہا تھا۔ گوری رنگت والا دلکش چہرہ، کلین شیو تھا۔ یہ یقیناً ان کلاس فیلو تھا جس کی شکل انہوں نے انٹروڈکشن دیتے ہوئے دیکھی تھی۔ آر یو فرام پاکستان؟ یس وی بوتھ آر۔ آر یو پاکستانی ٹو؟ سارا نے اپنے عصری بتونی لہجہ اپناتے سوال داغا۔ جی میں پاکستان سے ہوں، اسپیسیفکلی لاہور سے۔ اب کی بار اس نے اردو میں کلام کیا۔ اردو زبان میں اس کا لہجہ مزید خوبصورت ہو گیا۔ جواب وہ سارا کو دے رہا تھا، مگر اس کا مکمل دھیان منہا کی جانب تھا جو کہ اس کی گفتگو میں خود کو ضروری محسوس کر رہی تھی اور آس پاس نظریں گھما رہی تھی۔ دفتر نگاہ سامنے کھڑے اس دلکش آدمی پر چونکی تو وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اسے متوجہ پا کر نظریں پھیر لیں، مگر منہا کی نگاہیں اسی آنکھوں پر ٹھہر سے گئیں۔ کسی مقناطیسی جیسی کشش تھی ان بری آنکھوں میں اور لمبی موری پلکیں انہیں مزید حسین بنانے میں پیش تھی۔ چند لمحوں کے لیے شاید منہا کسی سحر کے زیر اثر تھی، مگر خیال آنے پر فوراً آنکھوں کا رخ موڑا اور گفتگو کی طرف متوجہ ہوئی۔ ویسے بہت خوشگوار حیرت ہوئی، آج کے دن اپنے علاوہ 2 پاکستانی ملے، وہ بھی یونیورسٹی آف جینیو میں ایک اور ہی ڈپارٹمنٹ کے۔ ساتھ چہر کر بولی منہا۔ البتہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کی بات پر سامنے کھڑا شخص مسکرایا اور سر نفی میں ہلایا۔ میک اٹ 4۔ میرا ایک دوست ہے، وہ بھی لاہور سے ہے، آج جلدی واپس چلا گیا۔ خیر اتفاق صرف میرا اور ان کا ہے۔ منہا کی طرف مسکرا کر اشارہ کیا، کیونکہ وہ تو بس میری وجہ سے ادھر آ رہا ہے۔ دراصل مجھے یہاں اسکالرشپ مل گئی تھی اور میں اور وہ بچپن سے اب تک ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ سو کندھے جھکا دیے۔ انداز ایسا تھا کہ منہا بھی مسکرا دی۔ یہ تو اچھا ہو گیا نا ویسے بھی۔ اٹس گڈ ٹو ہیو پیپل فرام یور نیٹو کنٹری ابراڈ۔ جی صحیح کہا آپ نے، اس نے تصدیق کی اور پھر منہا کی طرف گھوما تو آنکھیں میں چمک ابھری۔ آپ اتنی گم کیوں ہیں؟ منہا ایک دم چیپ گئی۔ نہیں تو کم گو نہیں ہے، شائع ہے۔ سار نے مسکرا کر لکما دیا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ وقت مسکرائی۔ چلے مان لیا، بری آنکھوں والے شخص نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ یور گڈ نیمز بائی دا وے۔ باری باری دونوں کو دیکھ کر کہا۔ میں سارا اینڈ یہ ہے منہا۔ سار نے اپنے پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ تعارف کروایا۔ اور میں ہوں سنان احمد۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر سنان، ہمیں دیر ہو رہی ہے تو کل ملاقات ہوتی ہے۔ سار نے الوداعی کلمات کہے اور پھر دونوں پلٹ گئی۔ سنان کی بری آنکھوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ نزاکت لے کی آنکھوں میں وہ ان کا دیکھنا محسن، الہی ہم انہیں دیکھیں یا ان کا دیکھنا دیکھیں۔ وہ بس پر اکیلی آئی تھی۔ سارا کی رہائی یونی سے قریب تھی جس کی وجہ سے وہ پیدل ہی چلی گئی اور منہا نے بس پکڑ لی، مگر صبح کے برعکس وہ ماضی میں نہیں کھوئی تھی بلکہ ایک فکر طاری تھی اس پر۔ بار بار سوچنے پر بھی جواب نہ ملتا کہ وہ کیوں کھو گئی تھی۔ سنان کی آنکھوں میں دیکھتے وقت کیا
کشش تھی اس میں کہ وہ چند لمحوں کے لیے اپنا ماحول فراموش کر بیٹھی۔ آج سے پہلے منہا سعید کو کسی لڑکے سے ایسی وائبس نہیں آئی تھی جن کی درجہ بندی کرنے میں وہ خود ناکام تھی۔ وہ یہ تک اندازہ نہ کر پائی کہ سرحان احمد سے آنے والی وائبس مثبت تھی یا منفی، بس ایک عجیب سا تاثر تھا اس کی آنکھوں میں جس نے منہا کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔ اسی سوچ اور تشویش کے زیر اثر منہا گھر آئی تو پورے 5 بج رہے تھے۔ 6 بجے اسے کلینک جانا تھا جہاں وہ سائیکٹرسٹ وارڈ میں بطور ریسرچ اسسٹنٹ کام کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ وقت دیکھ کر اس نے سرحان احمد کو دماغ سے جھٹکا اور کھانا نکالنے کے لیے فریج کی طرف بڑھی اور رات کا بچا کچا کھانا تھوڑا سا پلیٹ میں نکال کر گرم کیا، پھر کھانا کھایا اور آفس کا سامان پیک کرنے لگی۔ اس نے یونی والے بیگز میں سے رجسٹرز نکالے اور جامنی ڈائری وہی رہنے دی۔ وہ اسے آفس بھی ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اب وہ بیگ میں آفس کا سامان ڈال رہی تھی تو یکدم ٹھٹکی۔ بیگ میں لپٹا ہوا کاغذ پڑا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید خالی ٹکڑا ہے جو اس سے رہ گیا ہے، مگر جب اسے نکالا تو وہ مزید چونک گئی۔ وہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا بلکہ ایک نوٹ تھا۔ اس نے بے اختیار کاغذ کی تہیں کھولی تو دیکھا وہ پرنٹ شدہ تھا اور اس پر سرخ پرنٹڈ حروف کے ذریعے کچھ لکھا تھا: I like the emerald eyes of yours. It would be a shame if something happens to them. کاغذ کے کونے میں کسی گلاب کی ایک پتی، فقط ایک پتی لگی تھی جو حد سے زیادہ سرخ تھی جیسے خون ہو۔ منہا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی اور سفر ڈسٹ بن میں ڈالا، پھر دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی، سر گھٹنوں میں دیا اور چند سیکنڈ بگڑے ہوئے تنفس کو بحال کیا۔ سالہ کے ساتھ گزرا وقت، سنان کی پراسراریت زندگی کی الجھنیں سب ذہن سے محو ہو گئیں۔ یونی میں پہلا دن تھا، شاید کسی نے مزاق کیا ہو یا کسی نے شرط کی ہو۔ ایک زمانے میں میں بھی تو کرتی تھی زحا کے ساتھ مل کر۔ اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا اور شاید یہ کام کر بھی گیا کچھ دیر کے لیے۔ اس کے ذہن پر صرف زحا کی یاد چھائی رہی۔ پھر وہ اٹھی، بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ سے نکلی اور بس اسٹاپ کی طرف آئی جہاں نارنجی بس کھڑی تھی۔ وہ بس میں سوار ہوئی اور کھڑکی پاس والی سیٹ پر بیٹھی۔ کچھ ہی دیر بعد بس چل دی اور بس میں سوار منہا اپنی یادوں کا کٹھن سفر طے کرنے لگی۔ ماضی۔ یزدان کی شادی کی تیاریاں زور شور سے جاری تھی۔ فائقہ بیگم گھر میں ہی ڈیزائنرز کو بلوا لیتی جس سے بازار کے قدرے کم لگتے۔ شادی کے تینوں فنکشنز کے لیے اسلام آباد کے پرل کانٹیننٹل کی بکنگ کروائی گئی تھی جو کہ دونوں کے مشترکہ فیصلے سے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا اور اگلے منگل سے گھریلو فنکشنز شروع ہونے تھے۔ ایسے میں سعید ولا میں ایک الگ ہی رونق لگی تھی اور اس رونق کو مزید 4 چاند لگانے والی آوازیں اپنی ماں کی مینو، والد کی پرنسس اور یزدان کی گڑیا یعنی منہا سعید کے کمرے سے آ رہی تھیں جہاں وہ اور زحا مل کر آگے کے فنکشنز کی پلاننگ کر رہی تھیں۔ کیا صرف منگل کو ڈھولکی ہوگی؟ زحا قدرے اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں یار، دراصل وقت بہت کم ہے نا، لیکن کوئی نہیں، بہت سے فنکشنز ہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ منگل کو ڈھولکی ہے، بدھ کو مہندی، جمعہ کو نکاح، پھر ہفتے کو برات اور اتوار کو ولیمہ۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ منہا واقعی بہت خوش لگ رہی تھی۔ ڈیلی ڈالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بھی وہ پیاری لگ رہی تھی۔ صحیح کہا، خیر میں چلتی ہوں۔ زحا اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا نقاب لگانے لگی۔ کیوں؟ منہا بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ وہ اصل میں سائم بھائی نے بولا تھا کہ آج وہ جلدی آئیں گے تو ان کو کھانا وغیرہ بھی دینا ہے، اگلے کچھ دن ایسے ہی جائیں گے، تو اب میں نے ڈھولکی سے 1 دن پہلے آؤں گی۔ کیا مطلب یار، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، تم یاد یہی گزارنا پھر۔ اوکے مینو، اب میں چلتی ہوں۔ الوداعی کلمات کہتے زحا کمرے سے نکل آئی۔ وہ بھی نیچے لونگ روم میں امی کے پاس چل دی تاکہ ان کی مدد کر سکے۔ نیچے لونگ روم میں ہی فائقہ بیگم ڈیزائنرز کے لائے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی زحا۔ چلی گئی مینو؟ فائقہ بیگم نے پوچھا۔ جی امی، پھر کپڑوں پر نظر ڈالتی بولی۔ امی یہ کس لیے ہیں؟ مینو، آپ کی سوئٹزرلینڈ والی پھوپھو بھی آ رہی ہیں، ان کے لیے میں کل کچھ نہیں لے سکی، ان کے مزاج سے تو واقف ہونا، ان کو گفٹ نہ دیا تو برا منا جائیں گی۔ فائقہ بیگم نے گہری سانس لے کر بولی۔ منہا منہ بسور کر رہ گئی حال۔ وہ کلینک سے واپس آئی تو 10 بج چکے تھے۔ اس نے کھانا کھایا اور بنا دیر کیے سو گئی کیونکہ کل بھی یہی روٹین تھی، بلکہ اب آگے سے ایسی ہی روٹین رہنی تھی۔ معمول کی طرح رات 2 بجے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر کومے میں رکھی میز کی جانب آئی، اپنی جامنی ڈائری کھولی اور اس میں کچھ لکھنے لگی، پھر ڈائری بند کی اور باتھ روم میں وضو کرنے چلی گئی۔ آج اس نے کوئی شعر نہ لکھا تھا بلکہ پچھلے دن کے بارے میں لکھا تھا۔ وہ باتھ روم سے نکلی اور اپنا دوپٹہ سر پر لپیٹ کر تہجد ادا کی، کچھ دیر یوں ہی بیڈ پر بیٹھی رہی اور پھر آفس کے 2-3 کام کرنے لگی۔ اس سب فجر کا وقت ہو گیا۔ جہاں سوئٹزرلینڈ میں اذان لاؤڈ سپیکرز پر نہیں دی جاتی تو اس نے اپنے فون پر اذان کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھا تھا۔ وہ وضو میں تھی اس لیے نماز پڑھی اور پھر کچن میں آ کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتے کرتے 6 بج چکے تھے تو وہ کچھ دیر بیٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ باتھ روم سے نکلی تو اس نے لمبا جامنی اونی ڈریس پہن رکھا تھا جس پر اس نے سیاہ کیپ شال پہنی، ہاتھ بال اونچی پونی میں باندھ دیے اور اپارٹمنٹ لا کر کے بس اسٹاپ تک آ گئی۔ بس کا سفر خیالوں کی خوشی سے طے ہوا۔ وہ یونی میں داخل ہوئی تو اسے دور دور سے سار دکھائی دی جو اسے ویو کر رہی تھی۔ منہا نے بھی مسکرا کر ویو کیا اور اسی جانب چل دی۔ وہ قریب پہنچی تو دیکھا کہ سارا اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ وہ کھڑا تھا، سیاہ شرٹ اور جینس کے اوپر سیاہ سلیو لیس جیکٹ پہنے۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت اور گہری بری آنکھوں سے اسے آتا دیکھ رہا تھا۔
ہائے منہا، جب وہ ساتھ سے مل رہی تھی تو سنان کی حسین آواز گونجی، السلام علیکم۔ اس نے بھی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سنان نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ وہ دراصل میں آپ کو اپنے دوست سے ملوانا چاہتا تھا، ابھی تو یہیں پہ تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ وہ آس پاس نظریں دوڑاتا بولا، پھر اچانک نظر ایک ہجوم کے پاس جا ٹھہری۔ سنان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی اور آنکھوں میں چمک داڑ آئی۔ وہ ان دونوں کو چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا اور یہ پیچھے چل دی۔ جو وہ قریب جا رہے تھے، کسی کے گانے کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکراتی گئی۔ ہجوم سے راستہ بناتے وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو منہا کی نظر ٹھہر سی گئی۔ سامنے ایک نوجوان بینچ پر بیٹھا گٹار بجاتے ہوئے گانا گا رہا تھا۔ سرمئی لانگ کوٹ پہنے وہ بہت خوش شکل اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ سفید رنگت اور کھڑی ناک اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ آنکھیں بند کیے وہ مسحور آواز میں گا رہا تھا، I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. دفتر اس نے آنکھیں کھولی اور ان کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے منہا سے نظریں ملی۔ گہری سرمئی آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائیں، پھر آنکھیں پھیر کر بند کر لی گئیں۔ Because we are just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own. I see my future in your eyes. وہ اب بھی گا رہا تھا مگر منہا فقط اس سرمئی دریا میں کھو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب منہا سعید کے دل نے لاشعوری طور پر بغاوت کر دی اور منہا نے اپنا آپ کھو دیا۔ لوگ کہتے ہیں پہلی نظر کی محبت کچھ نہیں ہوتی، مگر پہلی نظر کی محبت سب کچھ ہوتی ہے۔ Baby, I am dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while I listening to your favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. سحر انگیز آواز خاموش ہوئی اور اس کی جگہ تالیوں اور ہوٹنگ نے لے لی۔ یہ ہے میرا دوست زیان شاہ، سنان فخری انداز میں بولا اور زیان کی طرف اشارہ کیا جو مسکرا کر ہر کسی سے تعریفیں وصول کر رہا تھا۔ پھر اٹھ کر انہی کی طرف آنے لگا۔ کھڑے ہونے پر معلوم ہوا کہ وہ دراز قامت کا آدمی تھا۔ یار تو ہر جگہ ہی محفل لگا لیتا ہے۔ وہ لوگ ہجوم سے نکل کر سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہے تھے جب سنان نے بولا، یار ویسے ہی گا رہا تھا، آس پاس اسٹوڈنٹس آ گئے۔ So I thought it does not hurt to be praised, does it? زیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر سارا اور منہا کو سوالی نظروں سے دیکھا اور وہ زیان ان سے ملو، یہ بھی پاکستانی ہے، سارا مبین اور منہا سعید۔ زیان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سارا نے جواب دیا جبکہ منہا خاموش رہی۔ السلام علیکم، منہا کو دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے دہرایا۔ وعلیکم السلام، منہا بے وقت مسکراتی ہوئی بولی تو وہ تینوں بھی مسکرا دیے اور پھر کلاس روم میں چلے گئے۔ باب سوم، آغاز محبت، ابتدائے بربادی، مثلث عشق۔ عجیب ہے یہ دستور عشق، لیلائے سخن، ملی نظریں اور برباد دل ہو گیا۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا، سبز ہوتی ہی نہیں ہے یہ سرزمین، تخم خواہش کے دل میں تو بوتا ہے کیا، یہ نشان عشق ہے جاتے نہیں، داغ چھاتی کے عبث دھوتا ہے کیا۔ ایک ہفتے بعد، وقت کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خامی یہی ہے، وقت گزر جاتا ہے، نہ اچھا وقت کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ ہی برا وقت۔ منہا سعید کی زندگی میں بھی بہت وقت گزر ہی رہا تھا، گھر سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے آفس اور آفس سے گھر، سارا وقت یوں ہی گزرا۔ وہ نوٹ بھی منہا کے ذہن سے محو ہو گیا اور دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یونی میں سارا ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی اور اکثر اوقات تو سنان اور زیان بھی ساتھ ہی ہوتے۔ ان چاروں کے آپس میں اچھی دوستی ہو چکی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ منہا بھی بلاخر سب سے گل مل گئی تھی۔ آج بھی کام سا ویک ڈے تھا۔ وہ تیار سی یونیورسٹی گیٹ پر کھڑی باقیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ سفید ہائی نیک سویٹر اور سفید جینس کے اوپر اس نے آلیو گرین موٹی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں سفید چاکر سے اور بوڑھے بال ہاف پونی میں بندھے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا چند لمحے تو نظر نہ ہٹا پاتا۔ وہ آس پاس نظر دوڑاتی ان کو تلاش کر رہی تھی جب اسے وہ نظر آیا۔ سرمئی ٹرٹل نیک کے ساتھ سیاہ جینس پہنے، سرمئی آنکھوں والا زیان شاہ اسی کی طرف آیا۔ چہرے کی دلکش مسکراہٹ اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ منہا کو دیکھ کر شناسائی سے بولا۔ وعلیکم السلام، منہا بھی جواب دیتے وقت مسکرا دی مگر دل کی دھڑکن بے اختیار بڑھی جس کی وجہ سے منہا ناواقف تھی۔ چلے کلاس شروع ہونے والی ہے، زیان اپنی گھڑی دیکھتا بولا مگر سنان اور سارا تو آئے ہی نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس منہا سعید، آپ نے ہمارا فرینڈس گروپ صرف میوٹ کرنے کے لیے جوائن کیا تھا، زیان مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ نہیں تو، منہا کو بے اختیار شرمندگی ہوئی، اس نے واقعی وہ گروپ میوٹ پر لگا رکھا تھا۔ خیر چھوڑو، اصل میں سارا کی مدر کی طبیعت نہیں ٹھیک اور سنان اس کو بھی کوئی کام تھا شاید، اس نے تفصیل نہیں بتائی۔ اور منہا تھوڑی افسردہ ہوئی، وہ سارا کے بغیر یونی میں ٹائم کیسے گزرے گا، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، آج میں تمہیں کمپنی دوں گا، زیان نرمی سے بولا۔ منہا مسکرا دی اور پھر وہ دونوں کلاس کی طرف چلے گئے۔
ماضی کل جزدان کی ڈھولکی تھی اور سعید ولا میں علی صبح تیاریاں جاری تھی۔ سید صاحب اور جزدان بھی گھر پر تھے۔ ڈھولکی کا فنکشن گھر پر تھا، اس لیے سب مصروف تھے۔ ابھی سعید صاحب اور جزدان لونگ روم میں آ کر بیٹھے تھے، جہاں منہا اور فائقہ بیگم پہلے سے موجود تھی۔ وہ جو ہی بیٹھے تو دروازے پر بیل ہوئی۔ زوہا اور سائم بھائی ہوں گے۔ منہا تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھلا تو سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ منہا ان کو لونگ روم میں ہی لے آئی۔ زوہا کے برعکس سائم کی رنگت میں ایک ہلکا سا سانولا پن تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور ڈیسنٹ آدمی تھا۔ سائم بھائی آپ بیٹھے، میں 2 منٹ میں اوپر سامان رکھ کر واپس آتی ہوں، پھر مجھ سے مل کر جائیے گا۔ سب سے مل کر زوہا نے کہا اور پھر منہا کے ہمراہ اوپر چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے سامان وغیرہ رکھا اور نیچے جانے لگی جب کسی خیال کے تحت منہا بولی، زوئی بھائی سامان دیکھ کر بھی لوگ سب کچھ لائی ہو کیا؟ اوہ ہاں، اس کے کہنے پر زوہا اپنا سامان چیک کرنے لگی۔ سب کچھ بیگ میں موجود تھا۔ سامان چیک کرتے کرتے اسے 10 منٹ لگ گئے، جس میں سے آدھے سے زیادہ وقت منہا اور زوہا کی خوش گپیوں میں گزرا۔ وہ دونوں نیچے آئی تو سائم وہاں موجود نہیں تھا۔ زوہا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر لونگ روم میں بیٹھے لوگوں کی طرف آئی۔ بھائی مجھ سے ملے بغیر چلے گئے؟ اس نے روحانسی انداز میں پوچھا۔ جی بیٹا، اس کو کوئی کام تھا، فائقہ بیگم دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ البتہ جزدان اور سید صاحب کے چہروں کے زاویے قدرے بگڑے ہوئے تھے۔ بھائی آپ کو کیا ہوا؟ منہا جزدان کی طرف بڑھتی بولی۔ نہیں کچھ نہیں گڑیا، ابھی کال آئی تھی ویڈنگ پلینر کی، کہہ رہا ہے کہ اس کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس شادی کے ارینجمنٹس نہیں کر سکتا۔ اب یہ بھی کوئی بات ہوئی بلا؟ وہ جھنجھلایا ہوا بولا۔ خیر ڈونٹ وری، میں نے ایک اور پلینر کو ہائر کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا تو ساتھ ہی سید صاحب بھی اٹھ گئے۔ ابھی بہت کام کرنے تھے ان کو۔ منہا اور زوہا بھی فائقہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی اور ان کی مدد کرنے لگی۔ حال سارا دن کلاسز میں گزر ہی گیا۔ آج چھٹی جلدی تھی مگر بس نے 4 بجے ہی نکلنا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ویٹ کروں گا۔ زیان کو علم ہوا تو وہ بولا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں کیفے میں ویٹ کر لوں۔ منہا نے جواب میں کہا، منہا وی آر فرینڈز، نو نیڈ ٹو بی فارمل، میں رکوں گا۔ اور اس بات پر وہ مسکرا دی۔ اوکے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے یونیورسٹی کے پچھلے لان کی طرف آئے، جہاں رش قدرے کام تھا، اور ایک کونے میں گھاس پر ہی بیٹھ گئے۔ سو تمہاری فیملی کیسی ہے؟ زیان نے متجسس ہو کر پوچھا۔ نہیں ہے، اس کی آنکھوں کے کنارے بھی گئے۔ آئی ایم سو سوری، کیسے ہوا یہ سب؟ زیان ہم کچھ اور بات کریں پلیز، وہ بولی تو آواز گیلی تھی۔ ہاں شور، آئی ایم سوری۔ زیان بے اختیار شرمندہ ہوا۔ نہیں اٹس فائن، اس نے آنکھیں صاف کی۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ منہا نے موضوع بدلا۔ تھینکس، مجھے بچپن سے شوق تھا اور اسی شوق نے مجھے گانا بھی سکھا دیا۔ آپ کی فیملی کہاں ہوتی ہے؟ اس سوال پر زیان بھی افسردگی سے مسکرایا۔ صرف ایک بہن ہے جس کی شادی ابھی لاسٹ دسمبر میں کی ہے۔ امی ابو 5 سال پہلے ایک حادثے میں بچھڑ گئے۔ آئی ایم سوری، اب شرمندہ ہونے کی باری منہا کی تھی۔ تم میں کیا ٹیلنٹ ہے؟ زیان نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی ہر انسان میں کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا، جیسے میں گانا گاتا ہوں، میں پینٹنگ کرتی ہوں اور شاعری بھی، منہا فخر سے بولی۔ دیٹس نائس، یو نو سنان بھی شاعر ہے۔ واٹ؟ منہا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں، زیان کی تصدیق پر منہا مسکرائی۔ کچھ دیر دونوں یونی کی باتیں کرتے رہے اور پھر بالآخر بس آنے کا ٹائم ہو گیا۔ گھر پہنچی تو نارمل کی روٹین کے مطابق کھانا کھایا اور بیڈ پر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ سب ویسا ہی تھا جیسے روز ہوتا، سوائے منہا کے آج اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ آج اتنے عرصے بعد اس نے کسی سے اس طرح باتیں کی تھی۔ خوشی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ وہ فریش ہوئی، بیگ کی چیزیں بدلی اور پھر آفس کے لیے نکل گئی۔ آج تو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے کا احاطہ کرنے والی اداسی آج قدرے کم تھی۔ وہ اٹھی اور اپنی سنہری ڈائری اور قلم اٹھایا تو ہاتھ خود بخود صفحے پر چلنے لگا۔ پانی میں ڈوب رہی تھی، کنارہ مل گیا ہے، رات کے اندھیرے میں ستارہ مل گیا ہے، امید ہے کٹ ہی جائے گی زندگی تو اب میرے مزدور ہوئے جذبات کو سہارا مل گیا ہے۔ دل کر رہا ہے ساقی کے سجدوں میں گر پڑوں، کوئی برسوں پہلے مجھ جیسا مجھے دوبارہ مل گیا ہے۔ از قلم منہا سعید۔ اس نے مسکرا کر ڈائری بند کی اور جامنی ڈائری کھول کر گزرے دن کے احوال بیان کرنے لگی۔ پھر اٹھی اور معمول کی طرح تہجد ادا کی، لیکن آج دعا کے ہاتھ خود ہی اٹھ گئے۔ اللہ میاں پلیز میری زندگی آسان کر دے اور میری جینے کی نئی امید کو سلامت رکھ۔ اپنے ذہن کے مطابق زیان اس کی زندگی میں ایک رہنما دوست تھا شاید، مگر شاید ابھی دل اور دماغ کی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ جائے نماز اٹھ کر اس نے تھوڑا کام کیا اور پھر فجر کی نماز کے بعد ناشتہ بنانے لگی۔ ماضی آج جزدان سعید کی ڈھولکی تھی۔ اس فنکشن میں صرف خاندان کے لوگوں نے شریک ہونا تھا، اس لیے فنکشن گھر کے لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ پورے سعید ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ایسے میں سیڑھیاں اترتی منہا منظر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ زرد رنگ کا ٹخنوں کو چھوتا کامدار نگر کا خام پہنے اور کانوں میں گول ایئرنگز والے وہ حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بال کسی بری آبشار کی طرح کمر پر گر رہے تھے اور پیروں میں ہیلرز تھے۔ دوپٹہ کندھے پر سیٹ کرتی وہ لان تک آئی، جو کہ رشتہ داروں سے بڑا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زوہا تھی، جس نے زرد
रंग का शरारा पहन रखा था और दुपट्टे के हिसार में उसका चेहरा दमक रहा था। वो दोनों चलती हुई लोगों के हजूम की तरफ आईं और बारी बारी सबसे मिलने लगीं। सबसे मिलकर दोनों लान में सजे स्टेज तक आईं और वही स्टेज के सामने ढोलक लेकर रखी और लड़कियों को इकट्ठा किया। सोई मैं जाजी बाई को आने का कहकर आती हूँ। सोहा जो कि स्टेज पर रखे दिए दुरुस्त कर रही थी, उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और सर अस्बात में हिलाया। जाजी बाई जल्दी करे, दुल्हनों से ज़्यादा वक्त लगा रही हैं। जजान के कमरे में आकर वो इशारे से बोली, मेरी ही शादी है गुड़िया, आज तो तैयार होने दो। वो मसनूई मासूमियत से बोला, भाई बाहर सब आपका इंतजार कर रही हैं, वैसे भी आज सिर्फ डोलगी है, कौन सा बाप भी नहीं आना है। मिन्हा आंखों में शातिरी बोली तो जजान हंसिया और थोड़ी देर बाद दोनों बहन भाई लान में आते दिखाई दिए और फिर सैयद विला में खूब रौनक लगी। हाल कल के बरक्स वो तीनों चूनी के दहाने पर उसके इंतजार में खड़े थे। मिन्हा ने स्याह टुकनों तक आते ऊनी फ्राक के साथ सुरमई मनी कोट पहन रखा था, बाल हवाई पोनी में बंधे थे। वो मुस्कुरा कर चलती हुई इन तीनों तक आई। रस्में अलग सली के बाद चारों चूनी के बैक साइड पर आए। अभी क्लास शुरू होने में काफ़ी वक्त था तो वही एक कोने में दख्त के नीचे बैठ गए। यार एक आइडिया तो है। सारा आंखों में चमक लिए बोली, जल्दी बोलो क्लास के लिए देर हो रही है। अरे मिन्हा छोड़ो क्लास को, वो झुंझला के रह गई। मिन्हा को हर वक्त क्लास की टेंशन होती थी। गाइस क्लास बैंक करते हैं। सारा आंखों में चमक लिए बोली। मिन्हा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मतलब है क्लास बैंक? सर ने इतना हम टॉपिक पढ़ाना है और पकड़े गए नहीं करो। मिन्हा के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब सर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इसको छोड़, इसे ज़बरदस्ती ले जाएंगे, तुम लोग बताओ जाना है या नहीं। उसने सनान और सियान से पूछा। वो जो सारा के मिन्हे का मुंह बंद करने पर हंस रहे थे बवक्त रुके। सरा हम जूनी से निकलेंगे कैसे जो बंक मारेंगे? बुरी आंखों वाला सुनान कदरे संजीदगी से बोला, इतनी संजीदगी से कि जितनी दोस्तों के चेहरे पर बंक मारने से पहले होती है। और बिरफर्ज दीवारें फलांग कर निकल गए तो जाएंगे कहाँ? मैं इन्हें आवारागर्दी करने वाला जीनियों की सड़क पर अब बारी सुरमई आंखों वाले जियान शाह की थी, जिसके चेहरे पर भी नीम संजीदा सूरत हाल थी। और अटेंडेंस का क्या होगा? मिन्हा बवक्त खुद को छाती बोली तो तीनों ने उसको देखा। ओके सॉरी, जो करना है करो। तीनों की नज़रें खुद पर महसूस करती वो गिड़बड़ा के बोली तो सारा ने फिर बोलना शुरू किया। अच्छा सुनो, सबसे पहले सुनान अहमद गुड़ का सुनान को देखा जो टराई से मुस्कुरा दिया। हम जूनी के बैक गेट से जाएंगे, वो वाला देख रही हो ना? अभी थोड़ी देर में स्टूडेंट्स क्लासेस में चले जाएंगे, फिर हम किसी तरह वहाँ खड़े अकलूते गार्ड को किसी तरह मसरूफ करेंगे और निकल जाएंगे। अब उसने ज़ियान को देखा और ज़ियान शाह में सड़कों पर आवारा गर्दी करवा के आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करूँगी। प्लान है मेरे पास, हम प्लान पैलेस जाएंगे, वहाँ से खाना खाएंगे और शॉपिंग करके वापस। फिर आखिर में उसने मिन्हा को देखा और मिन्हा से अटेंडेंस के लिए भी कुछ कर लेते हैं। अब की बार वो सोचने लगी। उस ताने में नज़र सामने से आते एक बहस सो स्टूडेंट पर पड़ी। इलन इलन सर ने चलाते हुए उसे मतवज्जा किया और चेहरे पर हर दर्जा की मासूमियत इकट्ठी की, जबकि साथ बैठे वो तीनों खामोश तमाशाइयों की तरह ये सब देख रहे थे। फिर बावजूद वाला इलन छोटे छोटे कदम उठाता उनकी तरफ आया। जी मुझे क्यों बुलाया? मैं क्लास में जा रहा था। इलन गार्बन सोचता और अंग्रेजी में बात कर रहा था। इलन सर ने फुल ड्रामाई अंदाज में मुखातिब किया और आंखों में आंसू धार आए, जबकि उसके साथ बैठे तीन तमाशाई उसकी ओवर एक्टिंग पर अश अश कर उठे। एलन मेरी पप्पो की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, पता नहीं वो सर्वाइव करेंगी या नहीं। मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहती हूँ, मगर सर एडवर्ड की क्लास ना ली तो वो फेल कर देंगे। क्या तुम उसने मासूमियत से पलकें झपकाई? तुम हमारे लिए अटेंडेंस लगवा दोगे? मैं अकेली नहीं जा सकती। ये मेरे साथ जाना चाहते हैं क्योंकि मैं इस मुल्क में नहीं हूँ, मुझे रास्तों का नहीं पता है। बात ख़त्म करते उसके आंसू गिरने लगे। अच्छा प्लीज़ रो मत, मैं अटेंडेंस लगवा दूंगा। मेजर आंट गेट वेल सून। एलनई लड़का अफसोस से उसे देखता आगे चला गया। ग्राउंड भी तकरीबन खाली हो चुका था। सारा उन तीनों की तरफ मुड़ी और जिसकी आंखें शक से फट रही थी और मिन्हा का तो बाकायदा मुंह खुला था। इट्स डन, प्लेन पैलेस वी आर कमिंग। सारा चहकी, हाउ कैन यू डू दिस? अब की बार सनान बोला, आर यू सीरियस? अब जियान बोल रहा था, सारा व्हाट वाज दैट? एंड सारा को पता चल गया मिन्हा की बात पर सब ने उसको गुरा तो उसने दोनों हाथ उठा दिए। ओके सॉरी, वो बोली तो मसला क्या है? अटेंडेंस तो हो गई। सारा कंधे झुकाती बोली, बात अटेंडेंस की नहीं है सारा, तुमने पुप्पो की तबीयत ही खराब करवानी थी, कोई और वजह नहीं मिली। सुनान कदरे तो हमल से बोला, डू यू एक्चुअली थिंक व्हाट आई वुड हैव डन दैट इफ शी एग्जिस्टेड? नहीं भाई, मेरी कोई पुप्पो है ही नहीं तो क्या ही तबीयत खराब होगी। उसकी बात बात सब पहले चौंके और फिर हंस दिए। अच्छा गाइस, अब किसी तरह यहाँ से निकलना है, मेरे पास आइडिया है। जियान बोला और गेट की तरफ बढ़ गया और गार्ड से कहा कि जो सर इस बात में हिलाता चुनी की अगली साइड पर जाने लगा। फिर जियान ने तीनों को इशारा किया, जैसे समझकर वो तीनों भागते हुए गेट की तरफ आए और फिर चारों गेट से बाहर निकले। तकरीबन भागते हुए वो लोग चुनी से दूर आए। एक पार्क नजर आने पर वहीं बैठ गए। चंद गहरे सांस लेकर इन्होंने तनफ्फुस बहाल किया और स्नान गूगल मैप खोल। जियान ने गहरी सांस लेकर बोला। स्नान ने मुंह बुस्सों का गूगल मैप खोला। 12 मिनट की वाक़ है। स्नान मैप पर रास्ता देखते हुए बोला। फिर वो चारों उठे और गूगल मैप के बताए गए रास्ते पर चलने लगे।
उफ कितनी देर और है स्नान, सर ने उकता कर बोला। उन लोगों को चलते हुए 10 मिनट ही हुए थे, मगर पाँव में हील पहनने की वजह से सारा के पाँव दर्द कर रहे थे। बोला भी था बस पर आ जाते हैं। सारा बीबी बस का इंतजार करते तो अभी वहीं होते और बस पहुंचने ही वाले हैं। अल्लाह पूछे स्नान बस हो गई है मेरी, अब की बार मिन्हा बोली थी। थोड़ी ही देर में प्लान पाले का एरिया शुरू हो गया था। प्लान पाले जेन्यू स्विट्जरलैंड का एक खुला और वसी मैदान है जो न सिर्फ कुदरती हुसन से माला माल है बल्कि सकाफती और समाजी जिंदगी का भी मरकज़ है। ये जगह अपने सादा मगर पुरअसरार मनाजर, खुले आसमान, हरियाली और इर्द गिर्द के पहाड़ों की झलक से एक खास कशिश रखती है। खुले मैदान में कतार दरख्त खड़े हैं जो कि इस मौसम में पत्तों से खाली नजर आ रहे थे। वसी मैदान के चारों तरफ टालर्स लगे थे। आज बुध होने की वजह से प्लान पैलेस फ्ली मार्केट भी लगी थी, जिसकी वजह से हल्का फुल्का रश था जो कि नागवार न गुजरता बल्कि माहौल को पुररौनक बताता था। ऐसे में वो चार यूनी सब आगे हुए पाकिस्तानी नमूने आसपास नजर आते आगे बढ़ रहे थे। हाय कहाँ सर एडवर्ड की साइकोलॉजी सुन रहे होते और अब देखो ये हसीन माहौल। सारा गहरी सांस लेकर बोली, वैसे सारा मानना पड़ेगा दी प्लेस इज़ गुड। मिन्हा काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वैसे हम अच्छे दिन पर आए हैं, चलो फुली मार्केट चलें। सुनान के कहने पर वो मार्केट की तरफ चल दिए जहाँ पुराने तर्ज की चीज़ें फरोख्त हो रही थी। यहाँ आते ही वो चारों अलग हो गए और चीज़ें देखने लगे। मिन्हा अलबत्ता थोड़ा घूमकर कोने में आ खड़ी हुई। उससे पुराने तर्ज की चीज़ें बहुत पसंद थी, मगर इस तरह घूम कर शॉपिंग करने का शौक़ है वो 2 साल पहले दफन कर चुकी थी। इंसान अपनी ख्वाहिशात कभी बदलता नहीं है बल्कि वो हालात या समाज के ज़रिए बतला दी जाती हैं। और हमारी कहानी की मिन्हा सईद भी बदली नहीं थी। दिल वैसा ही था, मासूम और बचकाना, बस हालात का शिकार उस किरदार की आदत बदल गई थी। वो वहीं खड़ी आसपास के मनाज़र का जायजा ले रही थी। स्विट्जरलैंड का जीनियो कितना शौक था उसे जहाँ आने का, और शौक पूरा हुआ भी तो कैसे। उसने उन सोचों को ज़हन से झटका। इतने दिनों बाद तो वो इस तरह बाहर आई थी, उसे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। सर झटक कर वो मुस्कुराई और सर उठाया तो सामने से जन आता दिखाई दिया। हुसैन सुरमई आंखों से मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखों से मिन्हा को एक खूबसूरत हवस का एहसास होता था। वो करीब आया और उसके हाथों में एक खूबसूरत विंटेज लाकर था जो कि किसी छोटे से पत्थर से बनाया गया था और उस पर खूबसूरत नक्शों निकार बने थे। उसने वो लाकर मिन्हा की तरफ बढ़ाया। हियर आई वॉट दिस फॉर जो। ज़ियान मुस्कुरा कर बोला। मिन्हा पहले चौंकी, फिर मुस्कुरा कर वो लाकर थाम लिया। थैंक यू ज़ियान, ये कितना प्यारा है। मिन्हा ने भी मुस्कुरा कर शुक्रिया बोला। कहा था ना दिल नहीं बदलता, वो उन चीज़ों से अभी मोहब्बत करता है जिनसे कल मोहब्बत थी। जहाँ क्यों खड़ी हो, शॉपिंग क्यों नहीं कर रही जहाँ सेकंड हैंड चीज़ों से ज़्यादा विंटेज सामान है। बस वैसे ही शॉपिंग का वैसा शौक नहीं रहा शायद। उसने बात टाली। सही है, चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ, फिर वो दोनों आ जाएं तो खाना खाने चलेंगे। वो दोनों आपस में खड़े गपशप में मसरूफ थे, इस बात से बेखबर के थोड़े फासले पर सुनान अहमद खड़ा उन्हें देख रहा था और उसके हाथों में एक बहुत खूबसूरत विंटेज ब्रेसलेट था। उसने एक नज़र ब्रेसलेट को देखा, फिर दूर खड़े मुस्कुरा कर बातें करते हुए उन दोनों को, और ब्रेसलेट जेब में डाल दिया। वो किसी और वक्त दे देगा, ये सोचकर वो दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ा। कुछ देर वो चारों अपने अपने मुश्किलों में मसरूफ, और फिर शायद सबके उम्मीदों ने इकट्ठे अलार्म बजा दिया, जिस वजह से सब ढूंढते ढूंढते एक दूसरे तक पहुंचे। कुछ देर की खोज के बाद उनको कैफे म्यूटिन नामी रेस्टोरेंट नजर आया जो प्लेन पाले में मौजूद एक वैगन रेस्टोरेंट है। जीनियों के रेस्टोरेंट में हलाल गोश्त बहुत कम ही मैसर होता है, जिसकी वजह से इन्होंने वैगन रेस्टोरेंट में आना बेहतर समझा। वो लोग कैफे के बाहर लगी मेज़ों पर बैठ गए, यूं सारा और मिन्हा एक तरफ थी और सुनान और ज़ियान दूसरी तरफ। वेटर को बुलाकर इन्होंने आर्डर लिखवाया। आए खाना लगा दो, भूख लगी है, सार ने पेट पकड़ कर कहा। आर्डर दे दिया है, अब खुद तो चूल्हे पर बैठने से रहा। ज़ियान चढ़कर बोला तो उसकी बात पर सब हंस दिया। अलबत्ता सार ने मुंह बसोरा। मशरूम सूप से शुरू होने वाला खाना चीज़ पैक पर ख़त्म हुआ। बिल ज़ियान और सुनान ने मिलकर अदा कर दिया। मिन्हा इस बात पर एतराज़ करने लगी तो सार ने ये कहकर चुप करवा दिया, करने दो भैया, अगली दफ़ा हम दे देंगे। अब वो चारों वहाँ से उठे और चलते हुए प्लान पाले के उस एरिया में जाए जहाँ से इन्होंने घूमना फिरना शुरू किया था। सुनान मैप खोलो चार, ज़ियान ने कहा, ताकि वो यूनी की डायरेक्शंस लगा सकें। और मेरा फ़ोन डेड हो चुका है। सुनान ने परेशानी से पहले अपने बंधे हुए फ़ोन और फिर उन चारों को देखा। कुछ नहीं होता सुनान, मैं लगा देती हूँ। मिन्हा की बात पर सुनान मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए उसके बाएं गाल में एक दिलकश डिंपल बनता था। यकदम मिन्हा की मुस्कुराहट गायब हुई। और शायद गाइस मेरा बैग, उसकी आंखें पेशानी से फैल गई। बैग तो यूनी में ही रह गया। उसकी बात पर उन चारों के दरमियान सकूत आ गया। अब क्या करें। ये खामोशी तोड़ने वाली आवाज़ ज़ियान की थी। और बैग रखा कहाँ था। मिन्हा के तो जैसे हाथ पैर फूल गए। वहाँ जहाँ हम बैठे थे तुम्हारे इशारे पर, जल्दी मैं वहीं में रह गया। वो रुकी, अगर किसी ने उठवा लिया हो तो। नहीं, हम जहाँ बैठे हैं वो जगह बिल्कुल कोने में है और वहाँ आमतौर पर कोई नहीं जाता। अब की बार सारा बोली और तेज़ी से मैप खोला। हाँ, ऐसा करते हैं, कैब पर बैठ जाते हैं ताकि यूनिट बंद होने से पहले पहुँच जाएं। और ये आवाज़ थी सुनान की, जिसने करीब से गुजरती एक टैक्सी रोकी और वो चारों इसमें सवार हो गए। 7 मिनट के अंदर वो यूनिट के बैक गेट पर मौजूद थे। इस वक्त फ्रंट गेट से अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल था। गेट पर मौजूद
گارڈ کی چاروں یہ کہہ کر منت کی کہ ان کی چھٹی ہو چکی ہے اور بیگ اندر رہ گیا ہے، مگر اب دوبارہ فرنٹ گیٹ سے داخلہ مشکل ہے۔ کافی مزاحمت کے بعد گارڈ مان گیا، مگر اس شرط پر کہ جہاں سے جا کر وہ اگلے گیٹ سے ہی نکلیں گے۔ وہ لوگ پچھلے گیٹ سے داخل ہوئے۔ ہیٹر کے سامنے ایلن نظر آیا۔ چاروں نے دل ہی دل میں لاکھوں گالیوں سے نوازا کہ اسے ابھی ہی آنا تھا۔ سارا تم چلی گئی تھی نا؟ ایلن انگریزی مخاطب ہوا۔ جی ایلن، بٹ ہمارا بیگ یہاں رہ گیا۔ اس نے چہرے پر مصنوعی افسردگی طاری کی۔ ہاؤ از یور آنٹ؟ ایلن نے اگلا سوال داغا۔ آئی ڈونٹ تھنک شی ول سروائیو پلیز پرے، سارا نے گہرا سانس لے کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ایلن بھی چلا گیا، مگر ادھر کھڑے ان تینوں کے چہرے پر ہنسی ضبط کرنے کے باعث سرخ پڑ چکے تھے۔ ایلن کے جاتے وہ تینوں بلکہ چاروں ہی ہنس دیے، اتنا اونچا کہ پورے جینوا نے اس کی ہنسی کی آواز سنی۔ جاری ہے۔